मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। यूज टू हो जाता है इंसान की एक बुराई कंटिन्यू कर करके, जैसे हम निस्वार, गुटके, पान, सिगरेट, यूज टू। तौबा कितनी दफा लोग करते हैं। जब दिमाग में दोबारा नशा चढ़ता है तो फिर क्या होता है, अबे एक दफा और सुट्टा लगा लो, बस ये आखिरी सुट्टा होगा, फिर तौबा कर लेंगे। यही होता है कि नहीं होता? यार एक दफा बस थोड़ा सा और सुट्टा, बस ये लास्ट, बस ये आखिरी, यही कर करके उसी में मर जाता है इंसान। जो ज़िना करता है वो यही सोच के यार एक दफा कर लो, जो फुहुश फिल्में देखता है वो यही सोच के यार बस एक दफा कर लो, और वो एक दफा फिर आखिरी, वो कभी आखिरी होती नहीं है, वो करता चला जाता है। कत्ल भी यही सोच के करता है, पहली दफा, हर जुर्म पहली दफा बहुत मुश्किल है, खूब समझ लो। इसलिए मैं कहता हूं जिसने जिना नहीं किया ना, बदकारी नहीं की, खुदा के लिए अपनी जान पे रहम करे, वो कभी किसी औरत के करीब बुरी नीयत से ना जाए। एक दफा जिससे हो गया ना, पहली दफा मुश्किल होगा, जमीर मलामत करेगा, तू क्या गंद में मुंह डाल रहा है, निकाह कर यार, खानदान बसा। मा काना अबू की मरासौइन व मा कानत उम्मु की बगिया। हजरत मरियम के जब बगैर शोहर के बेटा हुआ, अल्लाह ने मोजज़े के तौर पर दिया, तो लोगों ने क्या ताना दिया है, मरियम तेरी माँ भी जानिया नहीं थी, तेरा बाप भी जानिया नहीं था, जानी नहीं था। तो वाकई हजरत मरियम पाकदामन थी। जब कोई शख्स जो अच्छे खानदान का ज़िना की तरफ बढ़ता है तो उसे उसका ज़मीर कहता है कि तेरा बाप भी बदकार नहीं था और तेरी माँ भी बदकार बोलो नहीं थी, तो क्यों जा रहा है इसकी तरफ यार। लेकिन जब एक दफा कर ले ना, उसके बाद वो गुनाह क्या हो जाता है, हल्का। तो उस गुनाह की आखिरत में सजा बाद में मिलेगी, दुनिया में पता है क्या सजा मिलती है, छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चाहता है उस दलदल से निकलना, निकल नहीं पाता। ये कम सजा है क्या? देखो जो लोग शराब पीते हैं वो छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं आसानी से। हम नहीं पीते, अल्लाह ने बचाया हुआ है हमें अपने फजल से, हमारा कोई कमाल नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, हमने पी नहीं, अल्लाह ने हमें बचा लिया शुरू से ही। अगर हम पीते फिर कितनी गुनाह की याद इंसान को टेंशन देती है बार बार। तो इसलिए गुनाह से बिल्कुल दूर भागो, करीब ना जाओ उसके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन आलिम ने मसला भी बताया कि हाँ तौबा कबूल होती है, उस पर हौसला अफजाई भी की, और तीसरा काम जो बहुत खानदानी, जो असल हदीस का जो मकसद था ना, वो ये वाला हिस्सा पेश कर रहा था, जो मैं बता के बस बयान खत्म करूंगा। वो क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन आलिम ने कहा, इन तलिक इला अर्दिन कदा व कदा फइन्ना बिहा उनासन यअबुदून अल्लाह फअबुदिल्लाह मअहुम वला तरजि इला अर्दिका फइन्नहा अर्दु सू। उन आलिम को पता था कि जिस बस्ती में इसने गुनाह करने सीखे हैं, उस बस्ती में ये तौबा कर तो लेगा, तौबा पे कायम नहीं रहेगा, दोबारा ये जुर्म करेगा, शैतान वरगलाएगा, क्योंकि पैसों की खातिर किया होगा ना। अब गुर्बत महंगाई में जब पेट भूख लगेगी, फिर कोई बंदा आके, डाकू लोग जिन्होंने इनसे राब्ते किए होंगे वो कहेंगे यार वो बंदा है जो 100 बंदे मार चुका है, तो एक हमारा सियासी लीडर मरवाना है, ठीक है ना, इतने पैसे दो, बंदा मार के आ जाओ। तो ये क्या कहेगा यार, जब 100 की तौबा कबूल होती है तो 101 की भी हो जाएगी, क्या ख्याल है भाई? यही शैतान वरगलाता है ना, जब 100 की हो सकती है तो 101 में क्या मुश्किल है। तभी जिनको अल्लाह ने हिकमत दी है ना, अब्दुल्ला बिन अब्बास या हजरत अब्बास, दोनों में से किसी एक सहाबी का वाक़या, उनके पास एक शख्स आया, तो उस शख्स ने पूछा, अब्दुल्ला बिन अब्बास ना उसकी आंखें देख के पहचान गए कि ये कत्ल का इरादा है, इसका इरादा क्या है, ये बंदा मारना चाहता है, कोई अंदाजा हो गया सवाल से। उन्होंने पूछा, उसने पूछा कि क्या कातिल की तौबा कबूल होती है? फरमाया नहीं होती। हालांकि जाहिरी लिहाज से तो ये गलत जवाब है, तौबा तो हर एक की कबूल होती है, लेकिन मतलब ये था कि तेरे जैसा, यानी इसका मफहूम बयान करना पड़ेगा कि तेरे अमल से लगता है कि तुझे तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी, इस सेंस में कबूल नहीं होती, कुछ भी तावील की जा सकती है। तो उन आलिम ने क्या कहा, भाई जिस जगह पे तूने बुराई सीखी है वो बुरों की जगह है, वहां बात बात पे लोग बंदा कत्ल कर देते हैं, तो तू इस इलाके को छोड़ ले, तेरी तौबा कबूल होगी। शर्त क्या है, इन तलिक इला अर्दिन कदा व कदा,
اس زمین سے نکل کے فلاں فلاں شہر میں جا کے آباد ہو، فإن بها عبادا يعبدون الله فاعبد الله معهم، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں جا کے تو اللہ کی عبادت کر انہی نیک لوگوں کے ساتھ، اور واپس اس زمین کی طرف پلٹ کر نہیں آنا، یہ برے لوگوں کی زمین ہے۔ کیا مطلب؟ ماحول کو کیا کرو بھائی؟ چینج کرو۔ آج آپ جس جگہ فحش فلمیں دیکھنا سیکھتے ہو، شراب پینا سیکھتے ہو، زنا سیکھتے ہو، قتل و غارت سیکھتے ہو، توبہ تو ہر جگہ قبول ہوتی ہے اور واجب ہے توبہ کرنا، لیکن اس بات کا پورا پورا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ دوبارہ ان برائیوں میں لگ جاؤ گے۔ اس لیے اپنے ماحول کو تبدیل کرنا کیا ہے؟ اب بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں سارے نیک پرہیزگار، اس دور میں تو تھا ایک ایسا شہر نا جہاں سارے اللہ والے لوگ رہا کرتے تھے، سارے نیک پرہیزگار، ابا کا احترام، اماں کا احترام، کسی کی انٹی کو گھور کے نہیں دیکھنا، سمجھ رہے ہو؟ یہی ہوتی ہے نا اخلاقیات۔ تو وہاں تو ایک دور تھا، وہاں ایسے لوگ تھے۔ آج کوئی ایسا خطہ ہے؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ پھر چپ ہو گئے؟ کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا خطہ ہے؟ میں کہوں یار جاپان میں اس شہر میں آپ کے لیے گناہ بہت آسان ہے، تو آپ ایسا کرو ٹوکیو چلے جاؤ۔ یہ کون سا شہر ہے جاپان کا؟ سائتاما۔ کوکاچی مچی کدھر ہے؟ کوکاچی مچی وہ بڑا مزے کا ہے یار، مجھے نام اس کا بڑا اچھا لگا، کوکاچی مچی، یہی ہے نا؟ کوکاچی مچی، سوری کوکا بنا دیا میں نے اس کو۔ تو کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ موو کر جاؤ تو وہاں سارے نیک لوگ ہوں، ادھر تہجد والے، ادھر اشراق والے، ادھر اوابین والے ہیں بھائی؟ ایک گھر میں تلاوت اور نماز چل رہی ہوگی، دوسرے گھر میں 24 گھنٹے ٹک ٹاک چل رہا ہوگا، تیسرے گھر میں کوئی ڈانس پارٹی چل رہی ہوگی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ اس طرف والے گھر میں چرس بک رہی ہوگی، ایسا ہی ہوتا ہے میرا خیال۔ تو تبلیغ نے ایک آپ کو بہترین راستہ دے دیا ہے بھائی، ایسے چلتے پھرتے شہر ہیں، چلتے پھرتے لوگ ہیں، ایک شہر ایسا آباد نہیں ہے، لیکن ایسے چلتے پھرتے شہر خود آباد کیے جا سکتے ہیں۔ آج اس مسجد میں، کل اس مسجد میں، پرسوں اس مسجد میں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا نا ہندوستان میں مسلمانوں کی دینی حالت روز بروز خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، انہوں نے فرمایا مدرسے تو بنتے چلے جا رہے ہیں، اس کے باوجود مسلمان ٹھیک نہیں ہو رہے، علم تو پھیل رہا ہے۔ دو چیزیں چاہیے ہدایت کے لیے، کہ علم اور ایک تزکیہ۔ اگر علم نہ ہو تو وہ راہب والا حال ہوگا، نیک تو بہت تھا مگر گمراہی پھیلا دی اس نے اور بندوں کو قتل کیا۔ اگر وہ قاتل اس راہب کے بعد عالم سے مسئلہ نہ پوچھتا تو 8 10 15 20 بندے اور مار کے دنیا سے جاتا، فساد اور پھیلا کے جاتا۔ تو علم بھی ضروری ہے جو دینی مدرسوں سے حاصل ہوتا ہے، لیکن تزکیہ بھی ضروری ہے جو کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ ماحول تبدیل کرنے سے۔ جب تک انسان اللہ والوں میں نہیں بیٹھتا، بار بار اللہ کی باتیں نہیں سنتا، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ تبلیغ میں جب گشت کے لیے چلتے ہیں تو کیا بتایا جاتا ہے؟ مٹی کی 2 قسمیں ہیں، دیر آر 2 ٹائپس آف مٹی۔ مٹی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ یہ لینڈ کروزر، کرولا، اور یہ اتنے بڑی بڑی جو آج دنیا پاگل ہو رہی ہے نا ان چیزوں کے پیچھے۔ کسی کا 1000 گز کا بنگلہ دیکھا پاگل ہو گئے، اپنی گاڑی چھوٹی لگنے لگتی ہے کسی کی بڑی گاڑی کے مقابلے۔ یہی تو آج کل دنیا کی ٹینشن ہے، اور خودکشیاں کر رہے ہیں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لٹک رہا ہوتا ہے کھمبے سے جا کے۔ سب کچھ ہے بھائی تمہارے پاس، دنیا کی ہر نعمت تمہارے پاس ہے، لیکن کیوں لٹک رہا ہے؟ اس لیے کہ اتنا نہیں ہے جتنا فلاں کے پاس ہے، اس ڈپریشن میں جا رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ مجھے کہنے لگے ایک تو اس بات کی ٹینشن ہے مجھے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، دوسری ٹینشن اس بات کی ہے کہ دوسروں کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، یا تو ان کے پاس بھی نہ ہوتا۔ اس ٹینشن میں، اور جس کو اللہ نے دے دیا وہ اپنے سے بڑے کو دیکھ رہا ہے۔ اور ایک چیز تو سب میں کامن ہے، وہ کیا ہے؟ جب دولت آتی ہے تو اکثر دولت عمر کے اس حصے میں آتی ہے جب آپ کی جوانی ڈھلکنا شروع کرتی ہے۔ بالکل وہی حالت ہو جاتی ہے کہ جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے، اور جب بادام کھانے کے پیسے آئے تو چبانے کے دانت شارٹ ہو گئے۔ ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے جوانی۔ آدمی کہتا ہے یار یہ 18 سال میں پیسے ملتے تو فائدہ بھی تھا نا، اور 18 میں ملتے نہیں ہیں، عام طور پہ نہیں ملتے، اور مل جائیں تو وہ اور زیادہ عذاب میں زندگی گزرتی ہے، کیونکہ جو سکون سے تھوڑا ٹائم گزر گیا نا وہ نشوں میں گزر جاتا ہے۔ تو دنیا کا جو محبت ہے نا، دنیا کمانا منع نہیں ہے، لوگ ان 2 چیزوں میں فرق نہیں کر رہے۔
تبھی ہماری کبھی گاڑی میں تصویر آ جائے نا, ہیلی کاپٹر میں تصویر آ جائے, لوگ کہتے ہیں ایک طرف یہ ممبر پہ بتاتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, خود جاپان میں پتہ نہیں کیا کرنے گئے بھائی, کو فرانس کی فراری میں گھوم رہے ہیں. بھائی دنیا رکھنے پر پابندی نہیں ہے, مٹی سمجھ کے رکھو, مٹی سمجھ کے. تو تبلیغ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی مٹی کی کتنی قسمیں ہیں, 2 قسمیں, ایک کھڑی مٹی اور ایک پڑی مٹی. یہ جو بلڈنگ ہے کھڑی مٹی کو تھوڑا سا ڈیزائن دے کے کھڑا کر دیا, باقی ہے مٹی بھائی, ایک دھماکہ آئے گا ختم, دھول مٹی بن جائے گی. تبھی تو قرآن کہتے ہیں پہاڑوں سے زیادہ تھوڑی تمہاری بلڈنگیں اوپر جا سکتی ہیں. اللہ ایک اس قیامت کا جو ایک سور ہوگا نا, ایک آواز ہوگی, اس سے کالعہن المنفوش, روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے یہ پہاڑ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری کے بچے کو کچرے پہ دیکھا پڑا ہوا. بکری کا بچہ, وہ بھی سڑا ہوا, مرا ہوا, کتنا گندا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس کو 1 درہم یا 2 درہم میں, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے کے جائے گا. آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے. تو کیوں ڈپریشن میں جا رہے ہو اپنے اوپر مسلط کر کر کے؟ یہ کافر کے ٹینشن ہے بھائی, یہ مسلمانوں کی ٹینشنیں نہیں ہے. تبھی تو ان کے پاس سب کچھ ہو کے بھی خودکشیاں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تھوڑا سا دیکھو, یہ وہ والا جو ہم لوگ کا ماحول ہے ان کو دے دو. جس گلی میں کراچی میں رہتا ہوں, اپنے خرچے پہ کئی بار گٹر صاف کروایا ہے, اپنے خرچے پہ. حالانکہ ہم ٹیکس پورا دیتے ہیں, میں فائلر ہوں, پورا ٹیکس دیتا ہوں. اپنے خرچے پہ کئی بار گٹر صاف کروایا ہے. ابھی جاؤں گا تو میرے استقبال میں ابل رہا ہوگا وہ, مجھے پتا ہے, کیونکہ بہت عرصے سے صاف نہیں ہوا ہوگا. میں جاؤں گا تو ابل کے میرا استقبال کر رہا ہوں. میں 1 ہفتے تک جب بھی کسی سعودی عرب سے آؤں یا عرب کنٹری سے یا کسی بھی یورپ وغیرہ سے, کہیں سے بھی نا, 1 ہفتے تک میں اسٹریس میں رہتا ہوں کراچی میں. کیونکہ وہ جو ہم نے صفائی کا ماحول دیکھا ہوتا ہے نا, 1 ہفتے تک وہ گندگی برداشت نہیں ہوتی. لیکن مجھے پتا ہوتا ہے 1 ہفتے کی ٹینشن ہے, اس کے بعد کیا ہو جائے گا, انجوائے کریں گے ہم لائف. مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے, وہ ایک بہو, ایک خاتون کی لڑکی کی شادی ہوئی بھنگیوں میں شادی ہو کے وہ گئی نا, تو اپنی ساس سے کہہ رہی ہے کہ مجھے دیکھ میرے آنے کی برکت. 1 ہفتے بعد کہتی ہے جب میں آئی تھی نا تو بدبو تھی اس گھر میں, 1 ہفتہ ہوا ہے بدبو ختم ہو گئی, یہ میری برکت ہے. اس نے کہا کمبخت, یہ تیری وجہ سے بدبو ختم نہیں, تو بدبو کی عادی ہو گئی ہے. کیونکہ میں جب آئی تھی نا تو مجھے بھی 1 ہفتے تک بدبو آئی تھی, اس کے بعد کیا ہو گیا تھا, وہ بدبو کیا ہو گئی تھی, ختم. تو 1 ہفتہ تک ٹینشن رہتی ہے. جب بھی کہیں دوسرے کنٹری سے آؤ نا تو بہت مصیبت ہو جاتی ہے, خاص طور بارشوں میں تو بہت ہی زیادہ. تو مجھے آپ بتاؤ, اگر یہ جاپانیوں کو یہ دے دیا جائے نا تھوڑے دنوں کے لیے وہ ماحول, یہ برداشت کر لیں گے 1 ہفتہ کہ چلو 1 ہفتے ہم یوز ٹو ہو جائیں گے؟ نا, اس سے پہلے یہ اپنے آپ کو شاید ٹینشن سے مار چکے ہوں گے. جو غربت مہنگائی ہمارے ملک میں چل رہی ہے, جو حالات چل رہے ہیں, قتل و غارت, پرسوں کسی عالم کو شہید کر دیا, کبھی کوئی سیاسی لیڈر شہید ہو رہا ہے, کبھی فلاں پہ حملہ, کبھی فلاں پہ حملہ. ان حالات کے باوجود بھی اتنی خودکشیاں نہیں ہیں. تھوڑا بہت مذہب بچ گیا جس کے یہ اثرات ہیں, تھوڑا بہت اللہ رسول کا تصور رہ گیا جس کے یہ اثرات ہیں. تو کافر دنیا کو مقصد بناتا ہے, یہی وجہ. اور دنیا کا اصول پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا کہ اگر کوئی دنیا کو ہدف بنا لے, ہدف نہ بنائے پھر تو ٹھیک ہے, ہدف آخرت کو بنائے, کمائے دنیا, منزل نہ بنائے. اب آپ کہہ سکتے ہو منزل بنائے بغیر کمائے گا کیسے؟ بھائی آپ پشاور جا رہے ہو, منزل آپ کی ہے کہ پشاور پہ اتروں گا میں, تو راستے میں اچھا سفر کرنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ آپ چاہو گے بھائی بزنس کلاس میں میں سفر کروں, ٹائم پہ مجھے اچھا کھانا مل جائے. تو یہ مسافر خانہ ہے. آپ یہاں چاہو کہ میرا گھر اچھا ہو, میرے کپڑے اچھے ہوں, میرے جوتے اچھے ہوں, میری خوراک اچھی ہو, ٹھیک ہے, لیکن ہدف تھوڑی بنانا ہے. ہدف بنانے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے جو ٹرین میں سفر کر رہے تھے وہ ڈبہ خرید لیا آپ نے, اور آپ نے کہا بس سارا سرمایہ ادھر ہی جھونک دو, یہاں کا اے سی بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور اسپرے بھی کر رہے ہو, اور بس اسی کو پھر جب پشاور اسٹیشن پہ گاڑی رکی ہے تو میری سیٹیں میں کیسے چھوڑ کے جاؤں اپنی برتھ کو, اور یہ کھڑکی کتنی پیاری ہے, اور وہ کہاں گیا, وہ جو بٹن دبا کے بریانی لے آیا کرتا تھا وہ کہاں گیا. تو لوگ کہیں گے تو پاگل ہے بھائی, تو سفر کو تھوڑا سا انجوائے کر لیتا. یہ ہے تو سفر نا, دل لگانے کی جگہ تھوڑی ہے.
تو ان کافروں نے بیچاروں نے کیا کیا میرے بھائی؟ اسی مسافر خانے کو کیا بنا لیا؟ منزل. مسلمان مسافر خانے سے دل بولو نا نہیں لگاتا، اس کو منزل نہیں بناتا. تو انہوں نے جب منزل بنا لیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو کان لابن آدم وادیا من ذہب، لو ان لابن آدم وادیا من ذہب احب ان یکون له وادیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم، اس سے وہ ابن آدم وہ انسان مراد ہے جو اس دنیا کو مقصد بناتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اگر سونے کا ایک جنگل دے دیا جائے دولت کے طور پر، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے گا کہ اب مجھے مزید کی ضرورت نہیں ہے؟ نہ، فرمایا کہ اس کی خواہش ہوگی کاش ایسے 2 جنگل میرے پاس ہوتے، 2 وادیاں میرے پاس ہوتی. وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں. سونا بھر کے دے دیا جائے نا. تو سوئٹزرلینڈ میں ہوا کیا ہے؟ سوئٹزرلینڈ تو دنیا کے خوشحال ترین ملکوں میں سے ہے. ہم اور آپ تو وہاں کی نیشنلٹی کا سوچ بھی نہیں سکتے. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ہمارے سیاسی لیڈروں کو نہیں ملتی وہاں پہ نیشنلٹی، جن کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں ان کو نہیں ملتی. ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ کمال کی بات ہے کہ جس ملک کی نیشنلٹی کی اتنی ویلیو، جہاں ٹینشن کے علاوہ سب کچھ. سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ ٹینشن تلاش کرنے جاؤ گے، لوگ کہیں گے یہاں ٹینشن بولو نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. ساری سہولتیں اعلیٰ درجے کی پوری ہو رہی ہیں. کمال کی بات ہے کہ خودکشی سب سے زیادہ کہاں ہو رہی ہے؟ سوئٹزرلینڈ میں. ابھی کھوپڑی میں آتی ہے بات یہ، اور لیگل ہے. پوری دنیا میں خودکشی اللیگل ہے، سوئٹزرلینڈ میں کیا ہے بھائی؟ میں تو اس جگہ پہ جانے لگا تھا کہ جہاں رجسٹریشن ہوتی ہے، لیکن مجھے لوگوں نے کہا کہ وہ پھر ایسا نہ ہو کوئی مسئلہ کر دیں آپ کے خلاف کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں اس لیے اس آفس گیا نہیں، ورنہ ایک آفس ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کوئی میری ویڈیو ڈال دے مفتی صاحب 4 شادیاں کر کے پچھتا رہے ہیں، نام لکھوانے جا رہے ہیں، اس لیے میں نہیں گیا وہاں. اور یہ بھی ولاگ میں یہ بتاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا ایسا نہ خودکشی والے جن کا پاکستان میں پروگرام ہے اس چکر میں آ جائیں کہ چلو یار لائن لگا کے. تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے سے نقصان ہی ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کہ مجبوری میں بتانا پڑ رہا ہے کہ جو آپ نے اگر ہدف صحیح نہیں کیا نا تو بھائی تباہی ہے، پھر سمجھ لو وہ نہیں بچا سکے اپنے آپ کو. آپ تو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ کیوں لیگل کر دی اتنی زیادہ. انہوں نے کہا بھائی جب لوگ کر ہی رہے ہیں، بچنا تو ہے نہیں، تو ادھر ادھر چیچڑے ویچڑے اللہ معاف فرمائے، یعنی ٹرینوں کے رکاوٹ بنتی ہے، 2.5 گھنٹے ٹرین میں لیٹ ہو جاتی ہیں، تو کیوں نہ اس کو لیگل کر دو بھائی. جس نے مرنا ہے تمیز سے مر لو یار، لائن لگا کے. جب ہر کام بل لائن لگا کے جمع ہو رہا ہے تو قبر میں بھی لائن لگا کے پہنچ جاؤ نا تمیز سے. تو پھر وہ لائن کا سسٹم ہے کہ آپ کائنڈلی آپ بتائیں کہ کیسے مرنا پسند کریں گے وغیرہ وغیرہ. آپ کی مقصد کسی کا خدا کی قسم مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے. ہمیں تو اللہ نے ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا، ورنہ شاید ہم بھی لائن میں لگے ہوئے ہوتے. ہمارے کیا کمال ہے اس میں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سچی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ابن آدم کی خواہشات کا پیٹ نہیں بھر سکتا. آپ اگر چاہتے ہو شراب میں مجھے سکون مل جائے، ہرگز نہیں. آپ شراب پیو گے عادت ہو جائے گی آپ کو. سکون کے لیے آپ کو کوانٹٹی بڑھانی پڑے گی. آپ چاہتے ہو زنا میں مجھے سکون مل جائے، شہوت پرستی ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یورپ نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ ان کے ہاں پہلے مذہب تھا، عیسائیت تھی، اس میں پردہ تھا، وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو کسی حد تک فالو کرتے تھے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب اوپن کر دیتے ہیں. اس اوپن کرنے سے یہ ہوگا کہ جب ہر آدمی کے لیے آسانی سے عورت کا حصول ممکن ہوگا، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے زنا کی ہم لیگل کر دیں گے تو لوگوں کی ٹھڑک ختم ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کی ٹھڑک کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. سب عادی ہو جائیں گے، پھر یہ پردے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. لیکن ٹھڑک ختم ہونے کے بجائے بڑھ گئی، اتنی بڑی کہ ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کرنا پڑا. بھائی جس کے لیے عورت کا حصول اتنا آسان ہے کہ جب چاہے وہ نائٹ کلب میں جا کے کسی بھی عورت کے ساتھ منہ کالا کر سکتا ہے، اس کو مرد کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اتنا بڑا یہ جو نفسیاتی بیماری ہے، اس بیماری کو انہوں نے لیگل کر دیا کیونکہ روک نہیں سکتے لوگوں کو، وہ ناممکن. انہوں نے کہا جب کرنا ہی ہے تو خلاف قانون سمجھ کے کرے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ لیگل کر دو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی بات وہی ٹھیک تھی جو 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی
کہ انسان کی خواہشات کا پیٹ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اگر وہ منزل آخرت کو نہیں بناتا, آخرت کو بناتا ہے, پھر ان دنیا کی حلال لذتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے گریبی سمجھ کے. کیا سمجھ کے؟ گریبی. گریبی اسے کہتے ہیں. آپ نے پتہ نہیں جاپان میں گریبی ہوتی ہے کہ نہیں, یہاں تو نہیں ہوتی ہوگی ظاہر ہے. گریبی تو پتہ ہی ہوگا نا بھائی. آپ نے نہاری کی ایک پلیٹ منگوائی 100-150 روپے کی, اب ختم ہو گئی نہاری, پیسے پورے ہو گئے, آپ کہتے ہیں یار تھوڑی سی گریبی لے آ, وہ لے آئے گا تو خوش ہو جاؤ گے. نہیں لائے گا, اگر بولے ہمارے ہوٹل میں گریبی سسٹم نہیں ہے تو خودکشی تھوڑی کرو گے آپ کہ میں مر گیا, ہائے ہائے. آپ بولو گے یار جو میں نے پیسے دیے تھے اس کی قیمت مجھے وہ مل گئی ہے. تو گریبی ہے. بعض دفعہ 3-3 4-4 گریبیاں بھی. ہمارے ایک دوست تھے وہ تو گریبی سے شروع کرتے تھے, جا کے کہہ رہے گریبیاں پہلے لے پلیٹ بعد میں. جیسے ایک بندہ گیا نا, اس نے جا کے ہوٹل میں پوچھا ہاں بھائی روٹی کتنے کی, اس نے کہا اتنے کی, نہاری کتنے کی, اتنے کی, اور کولڈ ڈرنک کتنے کی, اتنے کی. اس نے کہا رائتا, اس نے کہا رائتا فری ہے, اس نے کہا 6 رائتے لے آ. پھر ایسا کر, سمجھ رہے ہو کیا کر لے بھائی, رائتا ہی پیئیں گے آج بیٹھ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو دنیا کو منزل نہیں بناتا نا, ہدف نہیں بناتا, وہ پتہ ہے کیا کرتا ہے, وہ پھر ان نعمتوں کو غریبی سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میری منزل تو آخرت ہے, تو یہاں اگر اچھا کھانا مل رہا ہے سبحان اللہ, میں مستحق نہیں ہوں, 2 وقت کی روٹی سوکھی مل جاتی تو بھی گزارا. ہمارے نبی کا نہیں ہوا گزارا, اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے ایک ٹائم کھا کے. بھائی فاقوں پہ ساری زندگی گزری, اور ٹینشنیں کتنی, ادھر مشرکین مکہ کی طرف سے کبھی حملہ ہو رہا ہے, کبھی غزوہ خندق ہو رہی ہے, ساری زندگی جنگوں میں گزری آپ کی, اور رزق بقدر ضرورت گزر گئی نا. اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں غریب آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا. واقعی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ہر وقت تو اس کو فکر کس کی ہوتی ہے, روٹی کی فکر میں وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارے نبی نے غربت میں کتنا کچھ کر لیا. کیوں؟ منزل کس کو بنایا؟ آخرت کو. بھئی یہ منزل نہیں ہے, یہ تو مسافر خانہ ہے. لیکن کافر جب اس کو منزل بناتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے, سوئٹزرلینڈ میں جو ہوا ہے وہی ہوگا. وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب بہت کچھ مل گیا تو اب ہوسیں اور خواہشات کم ہونے کے بجائے اب ان کا اسٹینڈرڈ اور زیادہ اونچا ہو گیا ہے. اب وہ اوپر کا کچھ چاہیے. اب اس سے دل کیا ہو گیا ہے, بچے کو جب آپ جھنجھنا پکڑاتے ہیں کتنا خوش ہوتا ہے, کھیلتا ہے. تھوڑی ہمتے تو بہت تجربہ اس کا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے, بچہ اس کھلونے کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے, اس کھلونے کو اٹھا کے. انسان کی بھی یہی نیچر ہے, ایک چیز سے دل بھر جاتا ہے, اس کو اب سکون کے لیے کیا چاہیے اس سے اوپر کی. جب وہ نہیں ملتی تو وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. جو خودکشی نہیں کرتے وہ اسٹریس اور ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائی تبلیغ ہی ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے, خاص طور پر ان ملکوں میں. جو ہوتا ہی ہے کہ آپ فرقواریت میں الجھ جاتے ہو بعض دفعہ مذہب کی طرف جب آتے ہو. بعض لوگ مذہب کی طرف آتے ہیں تو ٹینشن کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ کہتا ہے صرف میری سنو, وہ کہتا ہے صرف میری سنو, یہ سارے پاگل ہیں, یہ سارے بے وقوف ہیں, ان کو کیا پتا قرآن و سنت کا. جب تک مسجد سے باہر ہوتا ہے کوئی ٹینشن نہیں, سوائے ان ٹینشنوں کے. جب مسجد میں آیا تو بجائے ٹینشن ختم ہونے کے ایک اور ٹینشن کھڑی ہو گئی, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے کہ پتلی کرنی ہے, آمین زور سے کہنا ہے کہ آہستہ کہنا ہے, رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو کہہ رہا تھا ہم تو آئے تھے ٹینشن سے بچنے کے لیے, یہاں ٹینشن کم ہونے کے بجائے جو پہلے سال ٹینشن تھی, اور میرا بیان اگر سنے گا تو ایک اور ٹینشن لگ جائے گی اس کو, سمجھ رہے ہو. تو ساری زندگی کی ٹینشن ہے وہ. تو کیا ہوگا, وہ ٹینشنیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جائیں گی. تو تبلیغ ایک ایسا راستہ ہے جو ان ٹینشنوں سے آپ کو ہمیشہ کے لیے آزاد. وہ آپ کو بتائے گا بھائی مٹی کی 2 قسمیں ہیں, ایک کھڑی مٹی اور ایک پڑی مٹی. صاحب مٹی ہے, ختم ہونے والا ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کسی کا بڑا بنگلہ دیکھو, بیل بجاؤ, باہر جب وہ آئے گا تو اسے بولو بھائی ہم سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور ہم نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اللہ کے حکام کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے. ان بنگلوں سے گاڑیوں سے دل لگانے کی یہ جگہ نہیں ہے. تو جب انسان بار بار اپنی زبان سے یہ بات ریپیٹ کرے گا تو اپنے اندر بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی. اور کوئی آپ کو نہیں روکے گا رفع الیدین کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے, ٹانگیں چوڑی ہیں کہ پتلی ہیں, زور سے آمیں. کہا بھائی تو نماز پڑھ رہا ہے, پڑھ لے. اللہ کے سامنے نبی نے سب طرح سے نماز پڑھی ہے, تبھی تو یہ سارے طریقے امت میں زندہ رکھے. اس میں غلط وہ نہیں ہے جو رفع الیدین کر رہا ہے, نہ وہ غلط ہے جو رفع الیدین نہیں کر رہا. غلط وہ ہے جو ایک رائے پہ اڑ کے دوسرے کو برا بلا کہہ رہا ہے, وہ غلط ہے. دونوں طریقے ثابت ہیں. ہمارے حضرت کے پاس کسی کا فون آیا, اس نے کہا اس بندے نے میرا دماغ چاٹا ہوا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے.
میں کیا کروں؟ حضرت نے شارٹ جواب دیا کہ اس سے بولو کہ صحابہ میں کچھ ایسے تھے یا نہیں تھے جو فاتحہ نہیں پڑھتے تھے امام کے پیچھے؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی تھے. تو انہوں نے کہا جب ان کی ہو جاتی تھی نا تو ہماری بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, ایسے کیسے ہوتا ہے صحابی کی نماز ہی نہ ہو رہی ہے. شارٹ جواب دیا کہ نکلو اس بحث سے.